हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत पुरफजल कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद खुदा जो भला खुदा है और उसकी मोहब्बत उसकी शफकत का इजहार ये है कि वो इंसान से इस कदर ज़्यादा प्यार करता है, वालहाना प्यार करता है कि उसने इस इंसान के लिए अपने बेटे ही को सलीब पर कुर्बान होने के लिए दे दिया। सो आज हम जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर आज के दिन को बड़े ही पुरतपाक अंदाज में जोश और वलवले के साथ और इसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह के उन दुखों को भी याद किया जा रहा है जो उसने एक इस इंसान के लिए जो गुनाह का गुलाम हो चुका था, मौत और तारकी के कब्जे में था, शैतान के कब्जे में था, इससे आज़ादी और मखलसी दिलाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब का दुख सहा और सलीब पर जाने से पहले कोड़ों की मार और मुख्तलिफ किस्म के ऐसे जज्बाती दुख बड़ी घड़ियों में से, जिस तरह गैसमनी बाग के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने जो घड़ी गुजारी वो इंतहाई उसके लिए गमनाक, गमगीन, दुखी थी। और हम देखते हैं कि उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की ये हालत थी कि उसका पसीना खून की बूंदों की सूरत में टपक रहा था। और वह हम देखते हैं कि उसकी रीज़न क्या थी, वजह क्या थी कि खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसे प्याला को पीने को थे जो इंतहाई गमनाक था और जिसमें सबसे अहम बात यह थी कि जिस्मानी दुख से ज़्यादा अहम बात यह थी कि खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर बाप का उससे मुंह फेर लेना या छोड़ा जाना, यह खुदावंद यीशु मसीह के लिए इंतहाई दुख की घड़ी थी। इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ खुदावंद यीशु मसीह बाप से दरखास्त करते हैं, अय बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी अय बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सो जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो आज के दिन की अहमियत जो है वो हमारे सामने आती है कि खुदावंद यीशु मसीह को क्यों सलीब पर लटकाया गया, क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऐसी शर्मनाक और लानती मौत को कबूल कर लिया जिसके लिए अगरचे वो लिखा है कि वो तो खुदा की सूरत पर था। और जब हम यूहन्ना के इंजील पढ़ते हैं तो लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और वही मुजस्सम होकर हमारे दरमियान में रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और पौलुस रसूल भी कुलसियों के खत में कहता है कि अलोहियत की सारी ममूरी उस मुजस्सम होकर सकूनत करती थी। सो खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा के जलाल का परतौर, उसकी ज़ात का नक्श था और वो खुदा का बेटा था जिसने हमेशा फकी और फरीसियों को इस बात की तरफ तवज्जो की दिलाई कि मैं और बाप एक हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम एट्रीब्यूट्स में कि खुदावंद खुदा उसने फरमाया कि बाप जिंदा करता मैं भी जिंदा करता हूँ, बाप तख्लीक का काम करता है वो भी करता था। सो बाप और बेटे में कोई फर्क नहीं हमें नजर आता और उनकी उसकी अलूहियत और उसकी कुदरत जो थी लाइंतहा थी और वो खुदा के जलाल से मामूर था। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि पौलुस रसूल उसके तल्लक से बयान करता है फिलिपियों के खत दूसरे बाब में कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था लेकिन उसने इसको कब्जे में रखना की चीज ना समझा। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने उस अलूहियत को, उस जलाल को कब्जे में रखने की चीज ना समझा बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, पस्त कर दिया, इंसानों के मुशाबिह हो गया और इंसानी सूरत इख्तियार कर ली। और फिर लिखा है कि उसने मौत बल्कि इसलिए भी मौत गवारा की। सो हम देखते हैं कि ये सब कुछ क्यों हुआ। सो आज हम थोड़ा सा वक्त हम खुदावंद के कलाम में अगरचे आज की इबादत एक लंबी इबादत भी होगी और 7 कलमात पर भी गौर किया जाएगा, लेकिन मैं खुदावंद के कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की अहमियत पर कुछ बातें जो है या खुदावंद यीशु मसीह की मौत पर जो है उस पर कलाम मुकद्दस में से कुछ बातों पर हम गौर करेंगे। सो आइए इसके आगे बढ़ने से पहले हम खुदावंद के कलाम की चंद आयात जो है वो तलावत करते हैं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 32वीं आयत से, और वो 2 और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किया जाए। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं
تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دہنی اور دوسری کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور 26 آیت پہ لکھا ہے، اور جب اس کو لیے جاتے تھے تو انہوں نے شمعون نام ایک قرینی کو، جو دیہات سے آتا تھا، پکڑ کر صلیب اس پر لادی کہ یسوع کے پیچھے پیچھے لے چلے۔ یا ہم سارے منظر سے یا سارے واقعہ سے، کلام مقدس کے اس واقعہ سے بخوبی ہم اس کو جانتے ہیں، واقف ہیں۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو اس سے پہلے کہ صلیب پر لٹکایا جائے، خداوند یسوع مسیح کو مختلف عدالتوں میں سے ہو کر گزرنا پڑا، جس میں ہیرودیس کے پاس بھی لے جایا گیا، پلاطس کے پاس 2 دفعہ لے جایا گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فقیہ اور فریسیوں کی جو سردار کاہن کی عدالت تھی، اس میں بھی لے جایا گیا، اور خداوند یسوع مسیح پر ایسے الزامات جو خداوند یسوع مسیح کو موت کی طرف نہیں لے جا سکتے تھے، بلکہ موت واجب نہیں تھی خداوند یسوع مسیح پر، جو الزام یا گناہ اس کے اندر انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کلام مقدس میں پولس کرنتھیوں کے خط میں، دوسرے کرنتھیوں کے خط 5ویں باب میں کہتا ہے کہ وہ بے گناہ تھا، لیکن وہ ہماری خاطر گناہ ٹھہر گیا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کی ذات کے اندر کوئی گناہ نہیں، تو اس نے جب اس بات کا دعویٰ کیا کہ مجھ میں کوئی گناہ ثابت کرے، تو کوئی شخص بھی اس میں گناہ ثابت نہ کر سکا۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں جب اس والے واقعہ پر غور کرتے ہیں تو مقدس لوکا کے انجیل اس کا 23واں باب اس کی 26ویں آیت سے یہ 33 آیت تک، اور پھر متی کے انجیل 27واں باب پڑھیں اور اس کی 32 آیت سے 44 آیت تک، اور مقدس مرکز کی معرفت لکھی کے انجیل 15 باب کی 21 آیت سے 28ویں آیت تک، اور یوحنا کے انجیل 19واں باب 17 آیت سے 27 آیت تک۔ یہ چاروں اناجیل جو ہیں، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کو پکڑا گیا اور پھر سردار کاہنوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ سردار کاہنوں نے بھی اس پر خدا کا بیٹا ہونا اور اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ جو ہے وہ کہنے کے تعلق سے ایسے الزامات لگائے، اور پھر بھی کس نے کہا کہ ہیکل کو میں گرا کر 3 دن میں کھڑا کروں گا، مختلف الزامات لگائے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب ہم پلاطس کے سامنے جب اس کی پیشی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پلاطس کہتا ہے میں اس میں کوئی ایسا گناہ مجھے نظر نہیں آتا یا کوئی ثابت نہیں ہوا کہ میں اس کو مصلوب کروں۔ اور اس نے کہا کہ اگر کہتے ہو کہ تو یہودیوں کی عید پر میں ہر عید پر ایک مجرم کو جو یہودی قیدی ہوتا ہے اس کو آزاد کر سکتا ہوں، تو یہاں اس نے کہا کہ اگر کہتے ہو تو میں اسے چھوڑ دوں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی بجائے برابا کو ہماری خاطر چھوڑ دے، لیکن یسوع مسیح کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ اس کو صلیب دے۔ اب اس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ ساری جو تھی منصوبہ بندی یا ساری مخالفت کی قوت جو تھی وہ یہودی علماء، فقیہ اور فریسیوں اور سردار کاہنوں کے اندر جو تھی کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کرنا چاہتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح چونکہ اس نے ہمیشہ ان کو مجرم ٹھہرایا اور انہیں شریعت کے خلاف پایا، کیونکہ وہ تعلیم کچھ اور دیتے تھے لیکن ان کا کردار جو تھا ان کی نفی کی خداوند یسوع مسیح نے، اور خداوند یسوع مسیح نے جب ان کی تعلیم کو کنڈیم کیا اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور میں سچا ہوں، میں نور ہوں، میں خدا کا بیٹا اور میں خدا ایک ہیں، اور میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور ابن آدم جو ہے وہ خدا کی دائنی ہاتھ بیٹھے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو تھی فقیہ اور فریسی جو تھے اس کو اس کے خلاف سمجھتے تھے کہ یہ تو خدا کے خلاف کفر بکتا ہے، کہ جب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بیٹا جا تیرے گناہ معاف ہے، تو ان کے لیے یہ بھی ناقابل برداشت بات تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو خدا کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی کے گناہ معاف کرے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے اس دنیا میں آنے کے مقاصد کو بیان کیا تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر بہت سے الزام لگا کر اسے پلاطس کے ہاتھوں اس پر یہ حکم صادر کروایا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں اور اس کو مصلوب کیا جائے۔ صلیب پر ہم نے دیکھا
کہ کس طرح دو اور ڈاکوؤں کو بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر لٹکایا گیا. تو یہ جب ہم ان ساری باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس حقیقت کو بھی پہچانتے ہیں کہ سب کچھ جو تھا یہ آنن فانن نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک خدا کی طرف سے بھی پری پلان تھا. جس طرح یہودیوں، فقیوں، فریسیوں اور شیطان کی طرف سے خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے یہ پلان تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر مصلوب کیا جائے یا اسے ایسی کڑی سزا دی جائے جو شرمناک سزا ہو. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم غلطیوں کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، پولس کہتا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا جاتا تھا وہ لعنتی ہوتا تھا. خداوند یسوع مسیح کو جب صلیب پر لٹکایا گیا تو ایک ایسی شرمناک موت بھی تھی. تو یہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو تھا وہ خداوند کے کلام کی عین پیشن گوئیوں کے مطابق ہوا. اور خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے جب یساع نبی کا صحیفہ پڑھتا تو اس کے 53 باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یساع نبی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے صلیبی دکھوں کی جب بات کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو وہ خداوند یسوع مسیح کی اس حالت کو بیان کرتا ہے جب وہ صلیب پر لٹکایا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی اور کیوں خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا جائے گا. جب ہم 53 باب پڑھتے ہیں تو اس کی دوسری آیت سے لکھا ہے، بلکہ پہلی آیت سے پڑھتے لکھا ہے، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا، پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی طرح جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے غائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ یساع جو اپنی پیشن گوئی کے اندر خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور اس کے دکھوں اور اس کی اس حالت کو بیان کرتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، پشت پر کوڑے لگائے گئے، منہ پہ تماچے مارے گئے، اور خداوند یسوع مسیح کے چہرے پر جو سر سے کانٹوں کے سبب سے بہنے والا خون تھا اس کے سبب سے خداوند یسوع مسیح کی صورت بگڑ گئی. اور خداوند یسوع مسیح کو اس وقت جسمانی حالت بھی جو تو وہ ٹھیک کٹھن تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا جو خون تھا وہ تو گیتسمنی باغ کے اندر بھی کافی وہ جو تھا وہ پسینے کی صورت میں نکل چکا، اور یہ جسمانی طور پر بہت خداوند یسوع مسیح کی حالت جو تھی بڑی قابل رحم حالت تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کا چہرہ اور ساری پشت پر جو زخم تھے جو گاریاں بن گئی اور ان میں سے خون بہ رہا تھا. تو خداوند یسوع مسیح کا سارا جسم جو تھا وہ اس کے سبب سے، دکھ کے سبب سے نہ بڑی بری حالت تھی، چور ہو چکا تھا. لیکن ان ساری باتیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ یساع نبی اس کو بیان کرتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی اور اس پر سیاست اس لیے ہوئی تاکہ ہم رہائی پا سکیں. تو جب ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت جو تھی وہ بہت سی حقیقتوں کو بیان کرتی ہے. یا ایک بات جو بڑی واضح طور پر بیان ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اس لیے مصلوب کیا گیا، اس نے اپنی جان صلیب پر قربان ہونے کے لیے اس لیے دی تاکہ ہماری جانوں کا کفارہ دے سکے، ہمارے گناہ کا عوضی بن سکے. ہم جانتے ہیں کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو خداوند نے اسے کامل بنایا اور اس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے اسے آگاہ کیا کہ اگر اس نے خدا کا حکم توڑا تو وہ مر جائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کس طرح آدم اور حوا نے خدا کے ظلم میں گناہ کیا، گناہ کے مرتکب ہوئے. اور کلام مقدس میں جب ہم کلام مقدس میں رومیوں کا خط پڑھتے تو اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، یوں موت ساری دنیا میں پھیل گئی. رومیوں خط 6 باب 23 آیت میں بھی لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. یہ انسان گناہ کرنے کے سبب سے موت کی حالت میں تھا، یہ مردہ حیثیت سے زندگی گزارتا تھا. خدا نے اگرچہ ابتدا میں خدا نے انسان کو
اس گناہ سے آزاد کرنے کے لیے مختلف قسم کی ایسی فیسلٹیز اس کے لیے مہیا کی تاکہ اس کی مخلصی ہو سکے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خدا نے موسیٰ کی معرفت شریعت بھی دی اور اس کے ساتھ عہد بھی کیا کہ انسان کے لیے کہ اس نے شریعت پر اگر یہ عمل کرے گا تو یہ نجات پائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب ہم کلام مقدس پر بغور مطالعہ کلام مقدس کا بطور مطالعہ کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ انسان جو اشرف المخلوقات تھا اس کی قیمت جو تھی وہ بکروں اور بچڑوں کا خون نہیں تھی. اس کی قیمت جو تھی یا اس کا عوض جو تھا وہ بکروں اور بچڑوں کا خون نہیں تھا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے 8ویں باب میں بھی اور 10ویں باب میں 9ویں باب میں بھی خدا کا بندہ جو ہے عبرانیوں کا مصنف اس بات کو بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ جب بکروں اور بچڑوں کا خون انسان کو کامل نجات نہ دے سکا تب خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں جسم دے کر بھیجا اور اس نے کہا کہ اے باپ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اس نے کہا اے باپ میں تیری مرضی پوری کرنے کے لیے آیا ہوں. سو اگر ہم رومیوں کا خط پڑھیں تو یہ بات ہمیں اور بڑی خوبصورت انداز میں اس کا جو ہے وہ نچوڑ ہمیں کلام مقدس میں سے ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی اس لیے بھی موت میرے لیے یا آپ کے لیے کیوں اہمیت کی عمل تھی. تو لکھا ہے رومیوں کا خط 8ویں باب کی 2 آیت سے جب ہم پڑھتے دیکھا ہے کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا. یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جب شریعت جو تھی کمزور ہو کر جسم کے حالت میں جب انسان کمزور تھا تو یہ شریعت پر عمل نہیں کر سکتا. اس لیے لکھا ہے کہ وہ اس لیے جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی یعنی ہمارے جسم کی کمزوری کی حالت میں یہ نہ کر سکی وہ خدا نے کیا کیونکہ انسان جو تھا شریعت پر کامل طور پر عمل نہیں کر سکتا تھا. اس لیے اس جسم کے اندر رہتے ہوئے انسان کامل طور پر نجات نہیں پا سکتا کیونکہ شریعت کے وسیلہ سے نجات کا حکم صادر ہوا تھا کہ اس کے وسیلہ پر اس پر عمل کرنے کے سبب سے انسان نجات پائے گا. لیکن اس سے مخلصی نہ مل سکتی تھی کیونکہ انسان اس بدن کے اندر شریعت کو پورا نہیں کر سکتا تھا. پھر لکھا ہے وہ کام خدا نے کیا یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم میں یعنی انسانی جسم کے اندر اس نے انسان کا جسم یسوع مسیح اتار کر زمین پر اس جسم کی حالت میں آیا اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر اور انسان کے گناہ کی قربانی کے لیے قربان ہونے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوحنا کے پاس خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں یوحنا جو ہے اس کے تعلق سے پیشن گوئی کرتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. سو خداوند یسوع مسیح ایک ایسا برہ بن کر زمین پر آیا جو جہان کے گناہ اٹھانے کے لیے آیا. اس لیے کیا اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضا پورا ہو. شریعت کا تقاضا یہ تھا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور دوسرا شریعت کا تقاضا یہ تھا جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ لکھا ہے عبرانیوں کا خط 9ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں. یعنی سب چیزیں جو تھی وہ شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی بکروں اور بچڑوں کے خون سے پاک کی جا سکتی تھی. اور پھر لکھا ہے بغیر خون بھائے معافی نہیں ہوتی اور خون کے بغیر معافی نہیں ہو سکتی تھی. لیکن بکروں اور بچڑوں کا خون انسان کو جب کامل طور پر نجات نہ دے سکا تو پھر خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں جسم کی صورت میں بھیجا اور اس جسم پر انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا گیا. اب جب ہم پولس رسول کا خط پڑھتے ہیں کلوسیوں کے نام تو اس کے 2 باب میں لکھا ہے 13ویں آیت سے اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے
یعنی انسان گناہ کرنے کے سبب سے مردہ حالت میں، لکھا ہے ایک شخص سے گناہ کے سبب سے گناہ موت دنیا میں، اور یوں موت ساری دنیا میں پھیل گئی۔ اور تیسرے باب رومیوں خط تیسرے باب کی 23 آیت میں لکھا ہے ہم سب نے گناہ کے اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، جلال سے محروم ہو گئے، موت کی حالت میں چلے گئے۔ اس لیے پولس کہتا ہے کلوسیوں خط میں، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے، ہم انسان جو تھا وہ گناہ کی حالت میں، جسم کی حالت میں رہتے ہوئے مردہ حالت میں تھا، اس کے ساتھ زندہ کیا، یعنی یسوع مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے ساتھ زندگی آ گئی، اور پھر لکھا ہمارے سب قصور معاف کیے، خداوند یسوع مسیح نے ہمارے سب قصور معاف کیے، اور لکھا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے انسانوں کے گناہ معاف کر دی صلیب پر، اور پھر لکھا ہے حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بدن پر حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے گناہوں کی دستاویز تھی، ہمارے خلاف تھی، ہماری سزا تھی، آگ سے جہنم کی سزا، دوسری موت، یعنی وہاں ڈال دو جہاں رونا دانتوں کا پیسنا ہے۔ جب ہم انسان موت کی ابدی موت کی حالت میں تھے تو خداوند یسوع مسیح کے بدن پر وہ حکموں کی دستاویز جو تھی وہ کیلوں سے جڑ دی، اور لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے وہ سب کچھ جو تھے دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ جب خداوند یسوع مسیح کے بدن پر وہ کیل ٹھونکے جا رہے تھے تو دراصل میرے اور آپ کے گناہ جو تھے ان کی دستاویز جو تھی وہ کیلوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے بدن پر جڑی جا رہی تھی، اور خداوند یسوع مسیح کے بدن پر وہ ہمارے سارے گناہ جو تھے وہ آ گئے، اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح جو تھا وہ ہماری خاطر، لکھا ہے وہ اگرچہ گناہ سے ناواقف تھا لیکن وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا، ہمارے سارے گناہ اس نے اپنے بدن پر لے لیے، وہ ہماری خاطر جو بے عیب پاک بر رہا تھا وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو صلیب پر اس نے لے لیا، اور وہ ہمارے خاطر گناہ بن گیا۔ اس لیے لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے جسم پر وہ گناہوں کی دستاویز جو ہمارے گناہوں کی دستاویز تھی کیلوں سے جڑ دی، اور پھر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جب یسوع مسیح پر وہ کیل لگ گئے، وہ کیل ٹھونکے گئے، ہماری گناہوں کی دستاویز اس کے جسم پر لا دی، تو پھر خداوند کے سامنے سے وہ سارے گناہ جو تھے ہماری زندگی کے سارے گناہ ان کا کفارہ ہو گیا۔ اور جب یہ کفارہ خداوند یسوع مسیح دیتا ہے تو پھر لکھا اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر تمام حکومتوں اور اختیاروں کو جن کے سبب سے صلیب پر لٹکایا گیا، دراصل خداوند یسوع مسیح نے اس صلیب پر ان تمام حکومتوں کا برملا تماشا بنایا۔ ابلیس اور اس کی ساری قوتیں جو خداوند یسوع مسیح کے خلاف تھی، وہ تمام شریعت کے علماء جو خداوند یسوع مسیح کے خلاف تھے، خداوند یسوع مسیح نے صلیبی موت کے وسیلہ سے ان سب کو شکست دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کرنتھیوں کے خط میں 15 باب میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، دیکھو موت فتح کا لقمہ بن گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے اس موت کو شکست دے کر، خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت کے وسیلہ سے اس کو شکست دے کر موت کو ہمارے لیے ابدی زندگی کا انتظام کیا۔ اور جب اس نے صلیب پر یہ سب کچھ کر دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے فتح کا نعرہ لگایا اور اس نے کہا تمام ہوا۔ وہ انسان کے گناہ کا کفارہ، وہ جو خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آنے کا مقصد لے کر آئے تھے، خدا کے الہی باپ کی پاک مرضی کو پورا کرنے کے لیے، الہی منصوبہ کے تکمیل کے لیے آئے تھے، جب اس نے پورا کیا تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، اے موت تیرا ڈنک کہاں، دیکھو موت فتح کا لقمہ ہوگی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے فتح یابی کا نعرہ لگایا اور کہا اب تمام ہوا، وہ کام جو میں نے کرنا تھا وہ تمام کر دیا، اور اس نے میرے اور آپ کے گناہ کا کفارہ بنا دیا۔ پھر ہم جب کلام مقدس میں سے مختلف حوالہ جات دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پطرس رسول
اپنے پہلے خط کی دوسرے باب کی 24-25 آیت میں فرماتے ہیں، وہ آپ یعنی یسوع مسیح وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ پہلے پطرس کے خط میں اس کے دوسرے باب میں 24 آیت سے لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرف بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلہ بان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان نے گناہ کیا تو خدا کے جلال سے محروم ہو گیا، خدا سے برگشتہ ہو گیا، خدا سے دور چلا گیا۔ لیکن یسوع مسیح نے خود اپنی مرضی، جس نے یوحنا کے 10ویں باب میں فرمایا، مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے، اس نے خوشی کے ساتھ اپنی جان دی۔ اس نے اپنی بھیڑوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان دی تاکہ وہ بھٹکی بھیڑیں، وہ گناہ کے غلام لوگ جو خدا کے ظہور سے برگشتہ ہو چکے تھے، خدا کے ساتھ ان کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، گناہ کے سبب سے ایک بڑی جدائی کی دیوار جو تھی خدا اور انسان کے درمیان حائل ہو چکی تھی۔ پاک ترین مقام کے اندر کوئی شخص جو تھا گناہ کے سبب سے جا نہیں سکتا تھا، سوائے سردار کاہن کے، وہ بھی خون لے کر صرف جا سکتا تھا، خدا کے ظلم میں کوئی شخص نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی جان صلیب پر قربان کر دی، اپنی جان کا کفارہ دے دیا، ہمارے گناہوں کا عوضی بن گیا، ہمارے لیے اس نے موت کو، صلیبی موت کو قبول کر لیا اور وہ باپ کی مرضی کو پورا کر لیا، اور اس نے جو منصوبہ لے کر آیا تو اس کی تکمیل ہوگی۔ تو لکھا ہے ہیکل کا وہ پردہ جو ایک بہت بڑی جدائی کو ظاہر کرتا تھا، جو انسان اور خدا کے درمیان ایک بہت بڑی جدائی کو ظاہر کرتا تھا، وہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا اور یہ جدائی کی دیوار ختم ہو گئی۔ اب خدا اور انسان کا آپس میں ملاپ ہو گیا۔ اب جو انسان تھا موت کی حالت سے نکل گیا۔ لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر، یعنی انسان جو گناہ کے اعتبار سے مردہ حالت میں تھے، وہ موت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ یسوع مسیح نے اپنے اوپر اس موت کو لے لیا۔ اب انسان گناہ کے اعتبار سے مر گیا اور کس کے سبب سے؟ مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیے۔ اب انسان جو ہے خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کے سبب سے، جو اس کے خون پر ایمان لانے کے سبب سے میں میسر آتی ہے، جس طرح کہ رومیو اپنے خط میں پولس رسول کہتا ہے کہ اس کے خون کے باعث ہمیں راست باز، مفت میں راست باز ٹھہرا دیا گیا۔ اب وہ جو بکروں اور بچڑوں کا خون تھا، اب ہمیں اس خون کو بہانے کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ خدا نے اس کام کو خود کیا۔ جب ہم کرنتھیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے 5ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، کرنتھیوں کے خط میں 5ویں باب میں ہمیں دوسرے کرنتھیوں کے خط 5ویں باب میں ملتا ہے، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ 18ویں آیت، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا۔ یعنی یہاں خدا نے خود مسیح میں ہو کر انسان کے ساتھ میل ملاپ کر لیا، اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان کرنے کے سبب سے اپنے آپ کو انسانی روپ میں بیٹے کی صورت میں زمین پر لا کر خدا نے لکھا ہے خود اس نے یہ کیا، اور لکھا ہے سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا۔ یہ دو باتیں کلام مقدس میں ملتی ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، اس کی صلیبی موت کے وسیلے سے انسانوں کے ساتھ ملاپ کر لیا، اور وہ ہیکل کا پردہ پھٹنے کے سبب سے انسان اور خدا کے درمیان یسوع مسیح ایک درمیانی حیثیت سے آ کر کفارے کے سبب سے باپ کے ساتھ انسان کا ملاپ کر دیا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صلیب جو مسیحیت کا ایک عظیم نشان ہے، اور مسیحیت کا یہ فخر ہے صلیب، جس پر خداوند یسوع مسیح
अगरचे उस वक्त तो एक लानती मौत के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को एक शर्मनाक मौत के तौर पर कबूल करनी पड़ी, लेकिन ये निशान मेरे और आपके लिए गुनाहों की मकसी के सबब से, गुनाह के कफारे के सबब से एक कीमती और एक अजीम निशान बन गया, जिसके वसीले से आज हम मसीह कौम फख्र करती है कि सलीब पर लटकाया गया यीशु, इस सलीब पर कफारा देने वाला यीशु मेरे और आपके गुनाह का कफारा बनकर उसने इंसान को सॉरी उसने इंसान को अपने साथ मिला लिया। वो इंसान जो गुनाह के सबब से खुदा से दूर जा चुका था, खुदा बाप अपने बेटे की सूरत में, यीशु मसीह की सूरत में इस इंसान के साथ मिलाप कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये लकड़ी जो दो हिस्सों में तकसीम है और ये एक दूसरे को काटती है, हम देखते हैं कि एक ऊपर की तरफ है और एक जो है वो दरमियान में लकड़ी जो है, ये दो बातें जाहिर करती है। ऊपर से ये जो है कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत जो थी वो बाप के साथ इंसान के मिलाप को जाहिर करती है, और दूसरा जो कट है और दूसरा जो उसका बाजू है क्रॉस का, वो इस बात को जाहिर करता है कि उसने इंसानों को आपस में मिलाने के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी। सो ये दो बातें जो है सलीब पर बड़ी वाज़ेह हैं कि एक तो पहली बात तो खुदा ने यीशु मसीह में इंसान के साथ अपना मेल मिलाप कर लिया। और अब हम देखते हैं जब पतरस का खत पढ़ते हैं तो उसके पहले बाब में लिखा है, हमारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आ रहा था, उससे हमारी खलासी फानी चीजों से नहीं बल्कि मसीह के बेश कीमत खून से अदा की गई। हमारे गुनाहों की कीमत खुदावंद यीशु मसीह ने अदा करके हमारे गुनाहों का कफारा सलीब पर देकर उसने हमें गुनाह और मौत की तारीकियों से खरीद लिया है। उसने खुदा के हुजूर में इफ्जी के तौर पर अपने खून को ही पेश करके, अपने खून की कीमत अदा करके इंसान के गुनाह का इफ्जी बन गया। उसने मेरे और आपके गुनाहों की कीमत अदा कर दी और उसने इंसान का बाप के साथ मिलाप कर दिया। अब हम लिखा है पतरस रसूल कहता है इफ्सों खत में पौलुस कहता है, अब हम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि हम मुकद्दसों के हम वतन बन गए हैं। हम पतरस कहता हम शाही कहनों का फिरका बन गए, मुकद्दस कौम बन गए हैं। अब हम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, इसका मतलब यह है हम खुदा के हुजूर से खारिज किए गए लोग नहीं हैं, हम खुदा के हुजूर से बाहर किए गए लोग नहीं हैं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत के वसीले से बाप के साथ हमारा मिलाप कर दिया। तो आज हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जब ग्रंथियों को खत लिखता है तो पहले बाब में बड़ी खूबसूरत बात कहता है। वो कहता है कि सलीब का निशान, सलीब का पैगाम जो है वो हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। आज सलीब मेरे और आपके लिए खुदा की कुदरत है, क्योंकि सलीब पर मेरे और आपके गुनाह का कफारा देकर शैतान को, कब्र को, मौत को शिकस्त दी खुदावंद यीशु मसीह ने। शैतानी कूतों को शिकस्त दी, इख्तियारों को अपने ऊपर से हटा दिया और उसने फतह याबी का नारा लगाया और वो फतहमंद हुआ। इसलिए सलीब आज मेरे और आपके लिए निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। और जितने सलीबी मौत पर ईमान ले आते हैं, जितने खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत को कबूल कर लेते हैं, वो गुनाहों से मखलसी पाते हैं। लेकिन लिखा है कि जो कबूल नहीं करते उनके लिए तो ये बेवकूफ़ी के निशान। आज भी पूरी दुनिया के अंदर बहुत से लोग इसकी तहकीर करते हैं। चंद दिन हुए हम देखते हैं कि पेशावर में लोगों ने सियासत के अंदर आते हुए उन्होंने अगरचे अमेरिका को सामने रखते हुए उन्होंने सलीब की तौहीन की। आज उनके सामने, गैर कौमों के सामने तो इसकी हैसियत नहीं है, उनके लिए तो बेवकूफ़ी है। लेकिन याद रखिए मेरे और आपके लिए ये खुदा की कुदरत है, क्योंकि सलीब के सबब से मुझे और आपको गुनाहों से मखलसी मिली, मेरे और आपके गुनाह का कफारा हुआ। वो खुदावंद ने अपने बेटे यीशु मसीह के कीमती खून की कीमत अदा करके हमें गुनाह और मौत की शीर से आजाद कर दिया। खुदा के दो कवानीन जो अटल थे, पहला कानून गुनाह की मजदूरी मौत है, इंसान गुनाह के सबब से मौत के कब्जे में था। दूसरा कानून बगैर खून बहाए माफी नहीं हो सकती। यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर मेरे और आपके गुनाह की माफी हासिल कर ली। और आज जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो जिस तरह यूहन्ना के अंजील में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया, यानी वो खुदा के बेटे पर ईमान लाए, वो खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। उन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के बेटे होने का इख्तियार दे दिया।
آج ہم بیٹے اور بیٹیوں کی حیثیت سے خدا کے حضور میں بڑی دلیری کے ساتھ سکتے ہیں، کیونکہ اس صلیبی موت کے وسیلے سے خدا نے گناہ پر موت سے گناہ پر فتح دی ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ صلیبی موت میرے لیے اور آپ کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ یہ ایک بڑا فتح کا نشان ہے، ایک بڑا فتح کا کام یسوع مسیح نے کیا، اور اس نے کہا ہے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صلیبی موت جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت پیغام دیتی ہے۔ لیکن لکھا ہے جب ہم فلپیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول خداوند یسوع مسیح کے بیان سے پہلے بیان کرتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے احوال پر ویسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ وہ پترس رسول کہتا ہے وہ گالی سن کر گالی نہیں دیتا تھا، وہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا تھا۔ آج مجھے اور آپ کو پیغام دیا جاتا ہے صلح سلامتی کا پیغام۔ باپ نے اپنے ساتھ یسوع مسیح کے وسیلے ہمارا میل ملاپ کرا دیا، اور یہ میل ملاپ کا پیغام اس نے ہمارے سپرد کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ خدا کے ساتھ ہمارا میل ملاپ ہو گیا۔ ہمیں انسانوں کے ساتھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیب پر جان دینے سے پہلے اپنے شاگردوں کو یہ خوبصورت پیغام دیا۔ اس نے کہا جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی سب سے محبت رکھو، جس طرح تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اگر وہ محبت جو باپ نے ہمارے ساتھ کی کہ اس نے اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان ہونے کے لیے اس دنیا کے لیے دے دیا، تو آج وہ یہ بھی محبت کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم باپ سے بھی محبت رکھیں، اس کے بیٹے سے بھی محبت رکھیں، اور اس دنیا کے اندر جو اس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے محبت کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو۔ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، ہم اپنے وال پر نہیں بلکہ دوسروں کے وال پر بھی نگاہ کریں۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے وہ شخص جو بلائی کرنا جانتا اگر نہیں کرتا تو گناہ کرتا ہے۔ اگر ہم یہ نیکی کا کام زمین پر نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں رکھتے، تو ہم سزا کے حقدار ہیں۔ پھر عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے غالباً 12ویں باب میں لکھا ہے آخری آیت میں، اس پاکیزگی کے میل ملاپ اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو جب تک ہم میل ملاپ نہیں رکھتے تو ہم خدا کو بھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ خداوند نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے اس رشتے کو مضبوط کیا ہے۔ آج خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا رشتہ خدا باپ کے ساتھ مضبوط ہو اور انسانوں کے ساتھ بھی مضبوط ہو۔ ایک چھوٹا سا قطعہ میں نے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے تعلق سے لکھا ہے جو ساری بات کو بھی بیان کرتا ہے۔ معصوم تھا وہ اور بے گناہ بھی، معصوم تھا وہ اور بے گناہ بھی، پرکھ لیا تھا ہیرودیس اور پلاطوس نے بھی، پرکھ لیا تھا ہیرودیس اور پلاطوس نے بھی، ایک بڑے ہجوم نے مچایا تھا شور، ایک بڑے ہجوم نے مچایا تھا شور، صلیب دو اسے صلیب دو، بے بس ہو کر پلاطوس دھوئے ہاتھ، بے بس ہو کر پلاطوس دھوئے ہاتھ، بری ہوں میں مجرم ہو تم اس خون کے، بری ہوں میں مجرم ہو تم اس خون کے، سولی چڑھ کر پورا کیا باپ کا قول، سولی چڑھ کر پورا کیا باپ کا قول، بے شک پورے ہوئے تمام نوشتے بھی۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت پر بائبل مقدس کی وہ تمام نوشتیں سچائیاں پوری ہو گئیں، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دے کر اس بات کو بھی ثابت کر دیا کہ وہ معصوم تھا، بے گناہ تھا۔ پلاطوس نے، ہیرودیس نے اور تمام کاہنوں نے بھی پرکھا تھا، جانا تھا، اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح پر صلیبی موت کا حکم صادر کر دیا۔ پلاطوس نے ہاتھ دھو دیے، لیکن اس نے کہا میں تو اس میں کوئی گناہ نہیں دیکھتا، میں بری ہوں اس کے خون کا، اب تم جانو اور تم جانو اور تمہاری قوم جانے، تم اس کے خون کے مجرم ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیبی موت کو قبول کر کے باپ کا جو الہی منصوبہ تھا انسان کے تعلق سے، کہ جب خداوند نے آدم اور حوا کے ساتھ وعدہ کیا، عہد کیا، تو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت خداوند نے کہا، شیطان کو حکم دیا کہ میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ خدا نے یہاں ایک انسان کے لیے ایک الہی منصوبے کا آغاز کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک برہ کو ذبح کر کے خدا نے انسان کے لیے عارضی
اس کے گناہ کو، اس کے بدن کو ڈھانپنے کے لیے عارضی کفارے کا انتظام کیا، اور وہ آج دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی صلیبی موت پر وہ بڑا قربان ہو گیا، اور میرے اور آپ کے لیے خداوند نے ابدی کفارے کا انتظام کر دیا۔ آج اس نے ہمیں راست بازی کے کپڑوں سے اور نجات کے کپڑوں سے، راست باز کے خلت سے ملبس کر دیا ہے۔ وہ میرے اور آپ کا نجات دہندہ بن کر آسمان پر جا چکا ہے، وہ شفاعت کر رہا ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ آئیں آج ایک عہد کرے، یسوع مسیح نے میرے لیے دکھ اٹھائے، یسوع مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے مصلوب ہوا، اس نے ہماری جانوں کا کفارہ دے دیا، اس نے کوڑوں کی مار کھائی، اس کا خون بہہ گیا، لیکن یہ سب کچھ، اس کی صورت بدل گئی، اس کی صورت بگڑ گئی، کیوں؟ تاکہ ہماری بگڑی ہوئی صورت کو جو گناہ کے سبب سے تھی وہ خدا بحال کر سکے۔ سو خدا ہم سب کو اس بڑے مقاصد کو سمجھنے کے لیے فضل و توفیق دے، تاکہ صلیبی موت کے وسیلے سے ہم ابدی زندگی اور نجات پا سکیں۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔